Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। था अदल के ऊपर कि अदल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करते थे और वो घर वालों के साथ अदल, वो जो पिछला हमने वाकया सुनाया था ना कि चोरी जो थी और वो उन्होंने ऐसा अदल किया कि अल्लाह का हुक्म ये है कुरान पाक में ना कि चोर के हाथ काट दो, तो उन्होंने तो वो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए उन्होंने वो औरत का हाथ जो है ना कटवाया और उन्होंने कहा कि नौज़बिल्ला अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो हाँ। तो इसमें अब जो बात है कि जैसे हम बच्चों को देते हैं ना गिफ्ट ला के, घर में बच्चे सब एक जैसे है ना, बेटा है या बेटी है वो सब माँ बाप के लिए बराबर है। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है, माँ बाप से सम टाइम गलती हो जाती है कि वो ना एक ही बच्चे को उसने जिद की और उसको लाके वो गिफ्ट दे दिया, तो ये अदल नहीं है, इसको अदल नहीं कहते। ठीक है, अगर आप गिफ्ट लेके ही आए हैं तो फिर दोनों के लिए लाएं। अगर एक बहन के लिए आप गिफ्ट लाए तो दूसरी बहन के लिए भी लाएं, एक बेटे भाई के लिए लाए तो दूसरे भाई के लिए भी लाएं। ठीक है, एक बेटे के लिए लाए तो दूसरे बेटे के लिए भी लाएं, तो वो सब बराबर, ताकि वो अपने आप को वो थोड़ा सा उस वक्त वो जो वक्त है उस वक्त वो अपने आप को हकीर या इस तरह कुछ ना समझे, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बस ये रीज़न है कि अदल का ये है। तो वो आपको मैं थोड़ा सा वाकया एक सुनाती हूँ जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अदल किस तरह से करना चाहिए इंशाल्लाह। और माएँ भी नहीं चाहती ऐसा कि बाप आए और सिर्फ एक के लिए गिफ्ट लेकर, ऐसा नहीं वो चाहते। हज़रत नुमान और इनके वालिद बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा मेंबर पर बयान फरमाया, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे एक अतिया दिया। मेरी वालदा हज़रत उमरा बिन रवाह कहने लगी, मैं तो मुतमिन नहीं होंगी जब तक कि तुम इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह ना बना लो। मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपने इस बेटे को जो अमरा बिन्त रवाह से है एक अतिया दिया है। इसकी वालदा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पर गवाह बनाओ। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अपनी सारी औलाद को ऐसा ही अतिया दिया है? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तुम अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बारे में इंसाफ से काम लो। चुनाचे मेरे वालिद ने वो अतिया वापस ले लिया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या इसके अलावा तुम्हारे और बच्चे भी हैं? इसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर मुझे इस जुल्म पर गवाह ना बनाओ, मैं जालिम पर गवाह नहीं बनता। एक रिवायत में है कि मैंने अपने इस बेटे को बतौर अतिया एक गुलाम दिया। आपने पूछा, क्या तुमने अपने हर बेटे को इसी तरह बतौर अतिया एक गुलाम दिया है? इस सहाबा ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, फिर इसे वापस ले लो। सही मुस्लिम में, क्या तुम नहीं चाहते कि सब तुमसे इसी तरह हुस्ने सलूक करें जिस तरह ये करें? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, फिर मैं गवाह नहीं बनता। अल्तहलात ऐसे अतिये को कहते हैं जो बगैर किसी एवज के दिया जाए। इस हदीस मुबारका में औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ के बारे में आपकी शदीद ख्वाहिश इस कदर नुमाया है, तभी तो आपने अल्लाह ताला से डरने और औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ करने का हुक्म दिया है। एक रिवायत में है कि मैंने अपने इस बेटे को बतौर अतिया एक गुलाम दिया है।
میں نے شیخ محترم عبدالعزیز ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کو جداگانہ طور پر کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلک کے مطابق عطیے میں بھی وراثت کی طرح مذکر کو مؤنث سے دگنا دیا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں انصاف کیا جائے گا، اگرچہ وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ ہاں، نافرمان کو نصیحت ضرور کی جائے۔ اس کہتے ہیں جی اے نافرمان بچہ انو آگ کر دیو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں، یہ حکم نہیں ہے۔ آپ آگ نہیں کر سکتے اولاد کو، یہ کہ ہمیں حصہ نہ دینا پڑ جائے اس وجہ سے آپ آگ نہیں کر سکتے کہ اس کو حصہ دینا پڑ جائے گا، یہ تو نافرمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا مرضی نافرمان ہو اس کا حصہ دینا ہے، اس کو نصیحت ضرور کریں کہ تم واپس لوٹ آؤ، تمہیں یہ مطلب نہیں ایسے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے چھوڑ دو، نصیحت ضرور کریں، کیونکہ ماں باپ تو نصیحت کرتے ہیں نا اپنی اولاد کو، تو وہ ضرور کریں، تو لیکن ان کا حصہ ضروری ہے، وہ دینا ہی ہے۔ گھر والوں سے عدل و انصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھر والوں سے عدل و انصاف کرتے تھے، یہ تو لوگوں کا بتایا نا، تو یہ جو گھر والوں سے عدل و انصاف کرتے تھے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج و محترات کی باری مقرر کرتے تھے اور سب کو برابر کے درجے میں رکھتے اور فرماتے، اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں میرا مواخذہ نہ کرنا جس کا تجھے اختیار ہے اور میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف مبنی تقسیم کی۔ میں نے استاد گرامی شیخ ابن باز رضی اللہ عنہ سے بلوغ المرام کی حدیث 1084 کی شرح کے درمیان میں سنا، وہ فرماتے تھے، اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا جس کا تجھے اختیار ہے سے مراد ہے، اور اس کے معاملات ہیں کیونکہ مراد ہے اس کے معاملات ہیں کیونکہ محبت اور پیار کے جذبات دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خاوند اپنی بیوی سے کامل برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خاوند اور بیوی کی باہمی محبت چند چیزوں پر موقوف ہے، مثلا دینداری، خوبصورتی اور جوانی وغیرہ، اور خاوند تو مساوت اور روز و شب کی باری اخراجات حسن سلوک اور خوش کلامی کی حد تک ہی کر سکتا ہے، شہوت اور محبت میں نہیں، یعنی کہ وہ جو اس کی ذمہ داری ہے نا وہ اس کو تو پورا کر سکتا ہے، اس کے پاس اگر مطلب ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اس میں بھی وہ حسن سلوک اور ان سے اچھے سے ان کو برابری کر سکتا ہے، لیکن وہ والی جو ہے نا، یعنی کہ جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ صرف میرے پہ ہی جان نچھاور کرے، میرا ہی ہو کے رہ جائے، اور بس یہی وہ نا خاوند جو ہے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ کما کے بھی لا کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، برابر کا وہ سب حصہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اس میں یہ بتایا کہ شخویت اور محبت میں نہیں، یعنی کہ اس میں ہی نہیں وہ پڑا رہتا، وہ ساروں کو برابر کا اس کو کرنا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو وہ کوئی بیوی کا اگر تھوڑا سا آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے اپنے خاوند کو، یہ ان کے کہنے کا مطلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور پھر وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوگا۔ دراصل انصاف بہت ضروری ہے، انصاف۔ آپ نے 2 بیویاں بھی رکھ لی ہیں اور ایک کی طرف تو آپ نے اتنا جھک گئے ہیں، اتنا اس سے محبت، اتنا کچھ، اور دوسری بس ترسی ہوئی ہے، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں، سارا دن گزر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں،
اس کا پتہ لینا ہے. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا, جیسے کہ انہوں نے اپنی ساری بیویوں کو, جتنی ان کی بیویاں تھیں سب کو ٹائم دیتے تھے. وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں سب کہ یہ کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں. تو عام لوگوں کو بھی انہوں نے 4 بیویاں کرتے ہیں, اتنی بیویاں, ہاں ماشاءاللہ. تو وہ یہاں پہ بہت کم عدل ہوتا ہے نا, عام زندگی میں لوگ کم عدل کرتے کیونکہ وہ حدیث سے واقف نہیں ہے. انہوں ہاں یہ پتا ہے, ہاں جی, عدل انصاف کا نہیں پتا. کہتے ہیں کہ بیوی تو پوچھے بغیر سے 4 شادیاں تو کر سکتے ہیں. جی جی, بس یہ پتا ہے کہ 4 ہمارے پہ فرض ہیں, وہ ہم کر لیں چاہے وہ 1 2. اور وہ قیامت کے روز وہ جو شخص ہے اگر وہ عدل نہیں کرتا تو وہ بتایا ہے کہ ایک پہلو اس کا جھکا ہوا ہو, تو وہ اس چیز سے بچیں جو خاوند لوگ ہیں. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اختیاری چیزوں میں ایک ہی کی طرف مائل ہو جانا حرام ہے. باقی رہے غیر اختیاری معاملات تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے. اللہ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا, یعنی کہ اس کا وہ جو ہوتا ہے نا حکمران, یعنی کہ اس کے اوپر جو حکم ہے, جیسے ہمارا خامد ہے, جیسے بیٹا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری اتنی اس پہ اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ کر سکتا ہے. نیز اللہ کا فرمان ہے, چنانچہ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو. مزید فرمان باری ہے, اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں پر ہر طرح سے عدل کرو, خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو. پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو, جو میں یہ بات بھی کر رہی تھی. لہٰذا مذکورہ حدیث میں وعید اس شخص کے لیے ہے جو قصداً ایک پر ظلم و زیادتی کرے. ایسا شخص یقیناً قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا اور یہ بطور سزا ہو. سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کسی کنواری سے شادی کرے تو وہ اس کے ہاں 7 راتیں قیام کرے, پھر باقیوں کے درمیان باری مقرر کرے. اس زمن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ سنت ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے پاس 7 دن ٹھہرنے کے بعد باری مقرر کرے, اور اگر کنواری پر کسی شوہر دیدہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن ٹھہرنے کے بعد باری شروع کرے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میرے ہاں 3 دن ٹھہرے, پھر فرمایا اب میں باری مقرر کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ تمہارا میرے ہاں کوئی مرتبہ نہیں بلکہ شرعی مسئلہ ہے. البتہ اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہارے پاس ہی رہتا ہوں, مگر اس صورت میں مجھے دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 دن ٹھہرنا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ نے اپنی باری مجھے حبا کر دی تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 دن باری مقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے 2 دن باری مقرر فرماتے تھے, ایک میرا دن اور ایک سودا کا دن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری مقرر کرنے میں کسی بیوی کو دوسری پر ترجیح نہیں دیتے تھے, البتہ ہر روز دن میں کسی وقت ہم سب کے پاس تشریف لایا کرتے تھے, لیکن اس دوران میں جمع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ جس کی باری ہوتی اس کے ہاں رات ٹھہرتے. حضرت سودا بنت زمع بوڑھی ہو گئی تو انہیں خطرہ ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ ہی نہ دیں, اس لیے وہ خود ہی
عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول میں اپنی باری عائشہ کو حبا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایسے ہی معاملات کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ وَآنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُورٌ أَوْ إِرَادَةٌ، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو۔ میں نے استاد گرامی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بلوغ المراس کی حدیث 1089 کی شرح کے ضمن میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ وہ عرصہ دراز تک آپ کے عقد میں رہیں، لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہیں خدشہ سا محسوس ہوا، مبادہ آپ انہیں طلاق دے دیں، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی، اللہ کے رسول میری باری عائشہ کو مرحمت فرما دیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، اس کی سند بھی عمدہ ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوی کسی دوسری بیوی کے حق میں اپنی باری سے دستبر بھی ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ خاوند بھی راضی ہو۔ اس صورت میں اس دوسری بیوی کی باری اس دوسری بیوی کی باری 2 دن ہوگی، باقی بیویوں کی 1 دن۔ وہ مشترکہ وقت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج المطہرات کے ہاں جاتے تھے، عصر کے بعد ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ میں نے استاذ گرامی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے بلوغ المرام کی حدیث 1089 کی تشریح کے ضمن میں سنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی ازواج محترمات کے ساتھ کس قدر حسن سلوک سے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگوں میں سے سب سے بہتر تھے۔ آپ روزانہ عصر کے وقت ان کی خبر گیری کرتے اور ان کی ضروریات پوری فرماتے، البتہ جمع نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار آخر میں ایک ہی غسل کے ساتھ جمع بھی کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ عموماً آپ اس وقت جمع نہیں کرتے تھے، البتہ کبھی کبھار کر لیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اسبات والی روایت نفی والی روایت سے مقدم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں کسی ایک وقت تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ 11 کی تعداد میں تھی۔ راوی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ اتنی طاقت رکھتے تھے؟ فرمانے لگے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں جتنی قوت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ سے روایت کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں ازواج محترمات کی تعداد 9 بتائی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی روایت میں آپ کی 2 لونڈیاں ماریہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی نوازواجی محترمات کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ وہ مزاجن سب کو بیویاں ہی کہہ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو ان کی 9 بیویاں تھیں، اس کے بعد 2 جو ہے نا وہ لونڈیاں تھیں، تو ان کو بھی مزاجن مطلب یہ اب ہے نا اردو کے الفاظ ذرا تھوڑے مختلف ہوتے ہیں سخت قسم کے، تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو بھی بیویاں ہی کہا گیا، غلام تھی تو ان کو بھی لونڈیاں، یعنی کہ ان کو بھی انہوں نے مطلب نکاح میں اپنے لے لیا تھا، ان کو بھی بیویاں بنایا۔
शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये ज़बरदस्त क़ुव्वत की अलामत है कि आपके यहाँ 9 बीवियाँ और 2 लोंडियाँ रेहाना और मारिया थी। इस रवायत से मालूम होता है कि मर्द को इस अमर की इजाज़त है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्ता करते हुए अपनी तमाम बीवियों से एक ऐसे वक्त में यके बाद दीगरे हम बिस्तरी करें जो किसी भी बीवी के लिए मखसूस ना हो। ये इसके उम्दा अखलाक की अलामत होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थी। जब आप इनमें बारीक मुकर्रर करते तो 9 दिन के बाद ही पहली बीवी के पास जाते थे। सुभान अल्लाह। यानी कि उसमें ये नहीं होता था कि एक बारी उधर दे के फिर उधर, मतलब 9 बीवियों को, हाँ वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब माशाल्लाह के वो इंसाफ अदल की बात है। सुभान अल्लाह। मामूल ये था कि तमाम अज़वाज मुख्तरात रोज़ाना रात को इस ज़ोजा मुकर्रमा के तशाने में जमा हो जाया करती जिसकी बारी होती थी। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये इज्तिमा आपका इनके पास असर के बाद जाने के अलावा है। इससे अज़वाजे मुख्तरात को बाहमी तारुफ और बातचीत का मौका मिलता था। इकट्ठी सबको कर लेते थे एक टाइम ना, तो ताकि वो एक इत्तेफाक मोहब्बत भी रहे आपस में और वो डिसाइड भी कर लें कि पहले बारी किसकी है। इस तरह से यूँ सुकूनों में पाई जाने वाली वहशत दूर हो जाती थी और हर रात इकट्ठा होना बाहमी मोहब्बत में इजाफे का बाइस था। बीवियों के माबीन अदल की ये कितनी रोशन और किस कदर नादर मिसाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र का इरादा करते तो कुरान डालते कि कौन सी बीवी को साथ ले जाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जब भी आप सफ़र का इरादा फरमाते तो कुरान डालते थे जिस बीवी का नाम कुरान में निकल आता इसी को साथ ले जाते थे। आपके बेमिसाल अदलो इंसाफ और उम्दा अखलाक की मिसाल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में मिलाफत फरमाएँ। वो फरमाते हैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बीवी के हाथ ठहरे हुए थे। आपकी किसी और अज़वाजा मोहतरमा ने आपकी खिदमत में एक प्याला भेजा, यानी कि ये इस चीज़ का नहीं था हुक्म, लेकिन वो देखें क्या हुआ। मोहतरमा ने आपकी खिदमत में एक प्याला भेजा जिसमें खाना था। खादम प्याला लेकर आया तो साहब खाना अहलिया मोहतरमा ने खादम के हाथ पर हाथ मारा, प्याला गिरा और टूट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के टुकड़े इकट्ठे किए और गिरा हुआ खाना दोबारा इसमें डालने लगे और फरमाते जाते थे गैरतुन उम्मुकुम, मतलब भाई तुम्हारी माँ को गैरत ने आ लिया, यानी कि वो उनको बता कि मेरी बारी है, मैं मेरे पास है तो किसी और ने खाना भी इधर क्यों भेजा, यानी कि वो खुद भी तो दे सकती थी, वो उनको ये भी नहीं बता, इसलिए अदल का बताया। हाँ कि वो बस उससे हो गया कि उन्होंने भेज दिया। तो फिर आपने खादम को रोका, साहब खाना अहलिया मोहतरमा से इसका सही प्याला मंगवाया, खादम को सही प्याला देकर वापस भेजा और टूटा हुआ प्याला तोड़ने वाली जोजा मोहतरमा को दे दिया। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यगाना अज़मत, आपके बेमिसाल अदलो इंसाफ, हुस्न खुल्क, बीवियों के साथ खुलूस व मोहब्बत और इनके हकूक़ को हुस्न व खूबी से अदा करने की बड़ी रोशन दलील है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये अदल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर लोग हदीसें पढ़ते हों, कुरान को सुनते हों और पढ़ते हों तो कभी नाइंसाफ़ी ना करें। तो आप देखेंगे माशाल्लाह 9 बीवियाँ फिर 2 लोंडियाँ, तो उनके साथ किस तरह से अदल के, तो आपस में यानी कि नाइंसाफ़ी भी नहीं करते थे, इकट्ठे भी बिठाते थे कि मैं अपनी मर्जी से किसी की बारी का ना वो कर लूँ, तो चलो इकट्ठे बिठा के आपस में इत्तेफाक मोहब्बत से रहें ताकि बात भी कर लें कि पहले बारी किसकी है, ये सीन होगा और इत्तेफाक भी आपस में रहे, एक दूसरे से मुलाकात का भी मौका मिल दिया उनको माशाल्लाह, तो मोहब्बत पैदा रहे आपस में, तो वो मौका भी देते थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
اور وہ جو انہوں نے کیا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہوں گے آج میری باری ہے تو اس میں یہ کوئی دوسری بیوی نے کیوں بھیجا کھانا، بس یہ تھوڑا سا ان کے ذہن میں ہوگا اور تو کوئی بات نہیں بس ہاں اسی وجہ سے تو بس اور کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بس ہمیں سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں اور قرآن کے حکموں کو مانیں اور اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نا اپنے طریقے کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. جہاں پہ تھوڑا سا ان اپنی مرضی سے ہٹ کے ہے نا وہاں پہ وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اتنا حصہ ہی نا، وہ چاہے نبی کی سنت ہے چاہے وہ قرآن کی، وہ حصے کو ہی ایسے غائب کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اس سے. اور تو جس یہ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں میچ کرتی ہے سنت اپنے حساب سے، جی یہ سنت رسول ہے. جی جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں ہاں. پہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیتے اس ہیں. چیز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سنت کا کوئی نام ہی نہ لے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ. تو ایسا یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑی سی جو سختی والی ہیں، جو تھوڑی سی نرمی والی ہے، ساری ہی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اور قرآن میں بھی جو سختی ہے، جو نرمی ہے، وہ بھی قرآن کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، قرآن کی سے ہی وہ ترجمہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو وحیاں بھیجی ہیں، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں نا. تو ہمیں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، تاکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے. کبھی وحی آتی تھی، کبھی قرآن میں سے، تو وہ اس کے مطابق چلتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فرما بردار کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حکموں پہ عمل کریں انشاءاللہ، اور کوشش ضرور کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ.